अस्सलाम वालेकुम उस्मान। तकदीर के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर इसमें हिस्सा लेंगे, कुछ ना कुछ अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। बहरहाल मैंने तकदीर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं, इसमें से स्कॉलर्स हैं जैसे कि आसिम अल हकीम साहब और मुफ्ती मेंग साहब हैं, और चैनल्स हैं यूट्यूब के जैसे कि टुवर्ड्स इटर्निटी, और इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तकदीर ईमान के 6 अरकान में से एक है, और इस पर ईमान इंसान को अमन और सुकून कहते एहसास दिलाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है। तो जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़िंदगी चल रही है, अगर बहुत डिप आते हैं, बहुत मुश्किलात आ रही हैं, तो इंसान कंट्रोल कर लेता है, सब्र कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज़्यादा हिकमत वाले अल्लाह ताला की तरफ से सारे फ़ैसले हो रहे हैं, सारे काम अल्लाह ताला की तरफ से हो रहे हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हिकमत होगी। वो अल्लाह ताला उसका इल्म रखते हैं, हम नहीं रखते उसका इल्म। तो ये एक सुकून और इत्मीनान क्या है, एक आप लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस बनती हैं उसकी वजह से। तकदीर पर ईमान आपको ये एहसास दिलाता है कि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, जैसे आपके होने वाले मियाँ बीवी, आपके बच्चे, आपका रिस्क, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये सब कुछ जो हमारे मुस्तकबिल में होना है, पास्ट में होना है, सब चीज़ें जो इस कायनात में होनी है, वो कुछ सब कुछ लिखी हुई हैं, तकदीर का हिस्सा है। तो ये तकदीर है, हर चीज़ लिखी जा चुकी है। आप लोग ये चीज़ समझ लें। और इसी से रिलेटेड एक हदीस है, सुनन नबी दाऊद 4700 नंबर हदीस है। इसका मफहूम है कि जो कुछ तुम्हारे पास आया वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जाने वाला था, छोड़ के जाने वाला नहीं था, और जो कुछ छोड़ के चला गया वो कभी भी तुम्हारे पास आने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ जो पैदा की वो था कलम। अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उसे कहा कि लिख। तो उसने पूछा कि क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर वो चीज़ जो मुकद्दर की गई है, इतना लिखो कि यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। तो हर चीज़ ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, और हमारी तकदीर में है। हर चीज़ जो हमारे साथ होनी है वो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने एक जगह पर लिख दी है, यानी हर चीज़ ऑलरेडी लिख दी गई है। मैं इस वक्त इस दिन इस जगह पर आपके साथ ये बात कर रहा हूँ और आप ये बात सुन रहे हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है। फिर एक और हदीस है सही मुस्लिम की 2653 बी नंबर हदीस है 2653 बी। इसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की कैफियत के पैमाने मुकर्रर कर दिए थे, जबकि उसका अर्श पानी पर था। तकदीर का तस्वर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम। एक कदर इस्तरारी गैर इख्तियारी तकदीर, और एक कदर इख्तियारी है। कदर इस्तरारी वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि इस चीज़ का फ़ैसला हम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम मर्द पैदा हों या औरत, या हमारे वालिदैन कौन होंगे। और दूसरी तरफ कदर इख्तियारी वो है जो हमारे हाथ में है, यानी ये हम लोग कर सकते हैं कि हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें। इसी से रिलेटेड आप लोग कुरान मजीद में आयत देख सकते हैं, जैसे सूरह अल इंसान में है, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 3 में है कि हमने उन्हें रास्ता दिखा दिया, ख्वाह वो शुक्रगुजार बने या ना शुक्र। और फिर इसी सूरत में आगे है आयत नंबर 29 में, यकीनन ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करें। यानी तकदीर के इस हिस्से को अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अच्छे या बुरे काम करना आपके इख्तियार में अल्लाह ताला ने रखा है। हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन कुछ ना कुछ ताकत आपको दी है, जिसका सवाल आपसे किया जाएगा कि आपको ये ताकत मिली थी, ये इख्तियार था आपके पास। हम लोग ज़्यादा बहस क्यों करें? हमें क्लियर है, ये बात हो रही है कुरान मजीद से कि अल्लाह ताला ने ये इख्तियार हमें दिया है कि हम अच्छे या बुरे काम अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं। फिर इसमें ये चीज़ भी क्लियर होती है कि फ़र्ज़ किया किसी कबीले की तरफ कोई ईमान की दावत देने वाला नहीं जाता तो क्या होगा? ये अल्लाह ताला का इल्म है, अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कोई कबीला ऐसे निकल भी आता है कि जिसकी तरफ कोई ईमान वाला नहीं गया, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या करना है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए ये बात ज़रूर रखी है कि उसको सही या बुरे का इल्म होगा। अब अगर उसमें से कोई शख्स ईमान नहीं लेके आता तो
اس کو سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ سکیں. تو اس نے اگر نہیں خیال کیا تو اس کی پوچھ اس سے ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں، یہ ہمیں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تقدیر کے تصور میں پھر مختلف قسم کے فیصلے آ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ہے القضاء والقدر المعلق، یعنی معلق فیصلہ یعنی مشروط فیصلہ، اور ایک ہے القضاء المبرم یعنی مطلق فیصلہ، مقرر فیصلہ. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کی زندگی میں کوئی مسئلہ آنا ہے تو اور وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے دعا کے ساتھ یا صدقہ خیرات کے ساتھ، تو اگر وہ شخص دعا یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں آئے گا، اور اگر وہ شخص یہ کام نہیں کرتا تو وہ مسئلہ آئے گا. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشروط فیصلہ ہے. جو مطلق فیصلہ ہے اسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ سے متعلق ہے، اور اگر جو معلق فیصلہ ہے، جو مشروط فیصلے ہیں، اسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوح المحو والاسبات سے متعلق ہیں. تقدیر کے ان تصورات سے ایک چیز تو یقیناً کلیئر ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم کچھ اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جاتا ہوگا ان تقدیر کے تصورات سے کہ آپ نے اچھے یا برے کام کرنے ہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اتنی طاقت آپ کو دی ہے کہ آپ کے اچھے یا برے کام آپ نے کرنے ہیں، جس کا سوال آپ سے ہوگا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق لکھا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فورس نہیں کیا. تو ان تصورات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اچھے یا برے کام کریں گے تو آپ کی زندگی اس طرح سے، آپ کے حالات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے چینج ہوں، آپ کے اوپر اچھے یا برے حالات آئیں گے، اور پھر قیامت کے دن آپ کو آپ کے اچھے یا برے کام کا سوال کا جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے لکھ سب کچھ دیا ہے، لیکن کام آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. لوح محفوظ، سورہ البروج دیکھیں 85 اس کی آیات نمبر 21-22 میں ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، محفوظ لوح میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ابدی ریکارڈ ہے جس میں کائنات کی ہر چیز جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، جو ہو رہی ہے، موجود ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی بنیاد پر یہ غیر متغیر ریکارڈ ہے. اور اس ریکارڈ کو آپ لوگ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ انسانوں کی طرح کا ایک کاغذ پر لکھا ہوا ریکارڈ ہوگا. ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس ریکارڈ کی. اس میں ہر چیز کی انفارمیشن موجود ہے. آپ کے ایک ایک عمل کی انفارمیشن اس کے اندر آلریڈی موجود ہے، اور وہ کس صورت میں ہے، کس طرح سے ہے، اس کا ہماری عقل اس تک شاید نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ریکارڈ کر کے ضرور رکھی ہوئی ہے. یہ تو ہے لوح محفوظ کہ جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے نہ ریموو کیا جا سکتا ہے. اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہ غیر متغیر ہے. ایک اور ہے لوح المحو والاسبات، اور اسکالرز عموماً اس کو سورہ الرعد 13 آیت نمبر 39 کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے. تو لوح محفوظ جو ہے وہ تو اس میں تو چینجز نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اور پھر لوح المحو والاسبات وہ ہے جو فرشتوں کے صحیفے ہیں، یعنی فرشتے جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں ان کو مٹایا بھی جا سکتا ہے، لکھا بھی جا سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی بھی ممکن ہے. اور یہ انفارمیشن بھی سب کچھ لوح محفوظ میں آلریڈی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لوح المحو والاسبات جو ہے یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو انسان کی آلریڈی لکھی جا چکی ہیں وہ بدلی جا رہی ہیں، ان کی جو تعلیم ملتی ہے کہ وہ ان کو بدلا جا سکتا ہے، وہ لوح المحو والاسبات سے ریلیٹ کر رہی ہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے، 3208 نمبر حدیث ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نئی جان بن رہی ہوتی ہے تو روح پھونکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ 4 چیزیں، ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس نئی مخلوق کی طرف جو بننے جا رہی ہے، اور اسے حکم دیتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھنی ہیں: اس کے اعمال، اس کی روزی، اس کی موت کی تاریخ، اور یہ کہ یہ بد نصیب ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، اسپیشلی دین کے معاملے میں.
اب اس حدیث کے مفہوم سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا ہے، فرشتے کو لکھنے کا حکم دیا، تو یہ فرشتے کا صحیفہ ہو گیا. آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوح المحو والاسبات سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ساری انفارمیشن بھی آلریڈی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کی بھی ہے، وہاں پر یہ انفارمیشن ساری لکھی پڑی ہے پہلے ہی. تو یہ انفارمیشن ہے جو جب انسان بھی روح نہیں آئی ہوتی، اس کے اندر روح پھونکی جانے والی ہوتی ہے، تب یہ اس کے لیے یہ چیزیں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر صحیح البخاری کی ہی حدیث ہے 5985 نمبر 5985 نمبر حدیث ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت بڑھ جائے اور اس کی زندگی بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے. اب یہاں پر دیکھیں جو چیز آلریڈی لکھی جا چکی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور آپ پچھلی حدیث کو بھی جو ہم نے پریزنٹ کیا اس میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جو فرشتوں کے ہاتھوں لکھی گئی ہے. فرشتوں کو آرڈر تھا جو چیز لکھنے کا. ان میں سے دو چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان اپنے کاموں کی وجہ سے ان میں تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں. تو آپ لوگ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں لوح المحو والاسبات کے ساتھ کہ اس میں چینجز آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر چینج کر سکتا ہے. اور یہ جو ساری انفارمیشن ہے، ایک پہلے والی انفارمیشن تھی اور ایک پھر بعد والی کہ انسان نے اپنے کاموں کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنی زندگی کی بدلی ہیں، یہ ساری انفارمیشن آلریڈی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی بنیاد پر لکھی جا چکی ہیں. پھر ایک اور حدیث آپ لوگ دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 90 ہے، 90 نمبر حدیث ہے. اس میں ہے کہ نیکی کے علاوہ کوئی چیز زندگی کی مدت نہیں بڑھاتی، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور گناہ کے علاوہ کوئی چیز انسان کو رزق سے محروم نہیں کرتی. یعنی انسان کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے کام ہیں، چاہے وہ دعا کی فارم میں ہو، نیکی کی فارم میں ہو، گناہ کی فارم میں ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی کچھ جو لکھی ہوئی باتیں ہیں جو آلریڈی اس کے لیے لکھ دی گئی ہیں، ان کے اندر چینجز لے کے آ سکتی ہیں. انسان نے خود نے اعمال کرنے ہیں، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار اس کے ہاتھ میں رکھے ہیں اپنی مرضی سے کہ یہ اب کرے گا تو ہی اس سے ان باتوں کی سوال کا جواب ہوگا. ہر چیز کا سوال کا جواب نہیں ہوگا. آپ تقدیر کے پورے معاملے کے اوپر اپنے آپ کو نہ چھوڑ دیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی شخص کسی کافر گھر میں پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بس ایسے ہی پوچھ لے گا، اس کو ایسے ہی زندگی گزرے گی اور ایسے ہی وہ مر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ جگہ موقع دیا ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے یا اللہ تعالیٰ سے دور چلا جائے. ہر طرف اللہ تعالیٰ بار بار اس کو موقع دے رہے ہیں. اتنی عقل ہے اس کے اندر، اور اس سے اسی کا سوال ہوگا. اس کا سوال نہیں ہوگا کہ یار وہ تو کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو وہ کیوں دوزخ میں جائے گا. اس کا سوال ہوگا کہ اس نے کیا اچھے کام یا برے کام کیے ہیں. ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، کچھ الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، کنفیوژن دور ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ ہم لوگ اکثر جب بھی تقدیر کا مسئلہ آتا ہے، تقدیر کی بات ہوتی ہے، تو ہم نتائج کو، ریزلٹس کو اپنے پروسیسز یا اپنے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. بھئی یہ کام ہونے والا ہے تو ہم کیوں یہ کام کریں، کیونکہ یہ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. فرض کیا کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری تقدیر میں اگر مرنا لکھا ہے تو میں مر جاؤں گا، چاہے میں علاج کروں یا نہ کروں، تو کیوں نہ میں علاج نہ کروں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اینڈ ریزلٹس کیا ہونے والے ہیں. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، چاہے وہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. آپ اگر اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو علاج کروائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں تو پڑا رہوں گا، تقدیر میں لکھا ہے تو ٹھیک ہو جاؤں گا، تقدیر میں لکھا ہے تو میں مر جاؤں گا. تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے، آپ کو لیکن نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے. آپ اپنے حساب سے کیا کر رہے ہیں، آپ کے اختیار میں جو ہے وہ کہاں تک کر رہے ہیں. آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں یا نہ کروائیں. آپ علاج کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ ریزلٹس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوگی. ٹھیک ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. اپنی طرف سے آپ کیا کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یار اینڈ ریزلٹ کیا آنے والا ہے، تقدیر میں لکھا ہے تو یہ ہوگا تو میں یہ نہیں کرتا یا یہ کرتا ہوں. آپ اپنی طرف سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، جس کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. بعد میں دیکھیں کیا رزلٹ آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ان رزلٹس کو لے کے آئے گا. ایک اور چیز جو اکثر کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، ہم لوگ جس پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے.
यहाँ پر بحث یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کو مجبور نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے آپ کو مجبور، اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، ہر چیز کرنے والا ہے، لیکن وہ آپ کو مجبور نہیں کر رہا. آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کریں. اللہ تعالیٰ جانتا ضرور ہے. آپ لوگ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر فرض کی آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. آپ لوگ ایک نقشہ اگر لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ نقشے میں دیکھتے ہیں کہ آپ اس وقت اس شہر پہ کھڑے ہیں اور آگے آپ نے اس شہر میں جانا ہے اور پیچھے آپ اس شہر سے آئے ہیں. تو آگے والے شہر کو آپ لوگ مستقبل سمجھ سکتے ہیں، پیچھے والے شہر کو آپ لوگ ماضی سمجھ سکتے ہیں. اب نقشے کے اوپر تینوں ماضی، حال، مستقبل کے شہر موجود ہیں، لیکن ہم ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت صرف حال میں موجود ہیں. ہمیں ماضی کا اور حال مستقبل کا نہیں پتہ، لیکن ایٹ دیٹ اسپاٹ ساری چیزیں موجود ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب علم ہے، ماضی، حال، مستقبل سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز ایٹ دیٹ ٹائم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ہمارے پاس صرف حال کا علم ہے، ہمیں صرف حال کا پتہ ہے، مستقبل کا نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جاننا لوح محفوظ میں لکھا ہے. آپ لوگ ایک چھوٹی سی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ چیز لوح محفوظ میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، آخر میں دوزخ یا جنت یا جہنم کا فیصلہ کہاں پر ہم لوگ جائیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے آلریڈی. لیکن اللہ تعالیٰ کے جاننے کو ہم لوگ اکثر اس چیز سے جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فورس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فورس نہیں کر رہا. ایک اختیار کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رول رکھا ہے اور اس اختیار کے طریقے رول کے مطابق آپ کو اختیار دیا ہے. فورس نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو صرف چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہے، یہ برائی کے کام ہے، ان سے بچنا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف جانا ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ہی برے کاموں کی طرف جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے فیصلے کرے گا؟ یا کوئی شخص نیکی کے کاموں کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ایسے فیصلے کرے گا جو اس کے لیے ناپسندیدہ قسم کے ہوں گے؟ اگر وہ نیکی کے کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جائے گا. اور یہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ نیکی کے کام کرے گا اور ایٹ لاسٹ اس نے جنت میں ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جاننے کو اللہ تعالیٰ کے فورس کرنے کے ساتھ جوڑنا یہ کچھ سمجھداری کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک ریکارڈ میں لکھ دیا ہے. ٹورڈز ایٹرنیٹی نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے ٹورڈز ایٹرنیٹی والوں نے، کہ فرض کیا آپ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو ٹرینیں ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہیں اور اگلے 10-15 منٹ کے اندر یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی. آپ ایک پیج لیتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں کہ 10-15 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر یہ دونوں ٹرینیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، اور واقعی ٹکرا بھی جاتی ہیں. اب کوئی باہر سے دیکھنے والا شخص آپ کو اس چیز کا الزام دے گا کہ آپ نے لکھا تھا اس وجہ سے یہ ٹرینیں ٹکرا گئیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ ٹرینیں ٹکرانے والی ہیں تو آپ نے لکھا تھا کہ یہ ٹرینیں ٹکرائیں گی. تو آپ کو الزام کیوں ملے گا؟ آپ کے اوپر کیوں یہ ٹھہرایا جائے گا کہ یہ ٹرینیں ٹکرانے والی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے کہ یہ کام ہونے والے ہیں، یہ کام نہیں ہونے والے. اور انسان کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے انسان کو کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے. دوسری مخلوقات کے کیس میں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. انسان کے کیس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تب بھی انسان سے سوال جواب ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو سوال جواب اللہ تعالیٰ کیوں کرتا؟ ایک انٹرسٹنگ سا قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا. ایک شخص نے چوری کی اور وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا دی. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کیوں سزا ملے گی؟ یہ تو آلریڈی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو یہ تو ہونا تھا، مجھے اس کی سزا کیوں ملے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے بڑے مزے کی بات کی کہ یہ جو سزا مل رہی ہے نا تمہیں، یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ سزا بھی تمہیں ملے گی. تقدیر آلریڈی لکھی جا چکی ہے، سب کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تقدیر نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ دعا کرو، نیکی کے کام کرو. یہ کافی ساری چیزیں آپ کی زندگی کی بدل کے رکھ سکتی ہیں. اگر دعا کریں گے، نیکی کے کام کریں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، خوبصورت ریزلٹس ہوں گے، جنت کی طرف لے جانے والے. اپنی طرف سے آپ نیکی کے کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ تقدیر نہیں بدلنی، تقدیر لکھی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کہا ہے کہ دعا کرو.
ایک طرف یہ مان لیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، یہ کام تو ہونا ہے، یہ تو مان لیا آپ لوگوں نے، تو دوسری طرف یہ بھی مان لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ دعا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نیکی کے کام کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے ابھی پڑھی ہے سورہ رات 13 آیت نمبر 39 کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے برقرار رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تقدیر لکھ دی ہے، تب بھی آپ سکھا ہے کہ دعا کریں، آپ کی زندگی اچھائی کے لیے بدل سکتی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، آپ کی تقدیر کے اندر کچھ لکھی ہوئی باتیں بھی آپ کے فائدے کے لیے وہ چینج ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو دعا کریں، تقدیر بدلے گی، نیکی کے کام کریں، تقدیر بدلے گی، آپ کی اچھے ریزلٹس آپ کے سامنے ضرور آئیں گے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، اور آپ اچھے کام کریں گے تو اس کے مطابق آپ کی زندگی بدلے گی۔ فائنلی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور قیامت والے دن بہت مشکلوں سے بچ جائیں، اور بس ڈائریکٹ ہی جیسے ہی اس دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے، وہاں پہ اپنے سارے پیارے موجود ہوں، ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں، بات چیت کریں، انجوائے کریں جنت کو انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔